अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, 2025 लग चुका है और 2025 में क्या होने वाला है यह बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट नसीर साहब और इनका ताल्लुक़ नून लीग से है। नून लीग ने 2024 में क्या पाया, क्या खोया और अब 2025 है। 2025 में क्या प्लान है और आवाम को क्या सहूलियात देंगे या नहीं देंगे। 2025 लगा आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिला। एक बड़ा तोहफ़ा दिया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। और उसके बाद बात करूं मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उसने भी एक वादा किया था, दावा किया था कि जो महंगाई है वो 70% नीचे आ गई है। अब वज़ीर आज़म का बयान है 81%, मरीम नवाज़ का बयान था 70%, मगर महंगाई नीचे नहीं आई, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात होने हैं और पीटीआई ने अपने मुतालबात जो हैं वो टेबल के ऊपर रख दिए हैं नून लीग के सामने कि आप हमारे मुतालबात पूरे करेंगे तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है एहसन भाई, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपका मशकूर हूँ और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। नसीर साहब, वज़ीर आला पंजाब ने पहले ऐलान किया था कि महंगाई जो है वो 70% नीचे आ चुकी है, मगर महंगाई की शरह वहाँ पर मौजूद है, अभी नीचे नहीं आई। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया साथ ही कि जी 81% जो है वो महंगाई नीचे आ चुकी है। और आप लोगों ने दूसरी साइड पे पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। महंगाई तो फिर नीचे तो ना आई ना फिर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन साहब, देखें, बात यह है कि चीज़ों में फ़र्क तो पड़ा है। देखें, महंगाई जो थी जब मुस्लिम लीग नून ने या पंजाब में मैडम मरीम नवाज साहिबा ने जब गवर्नमेंट संभाली थी तो महंगाई की शरह 39% पे थी, जिसको नीचे ला के चीज़ों को कंट्रोल किया गया और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। और आपने देखा कि बिजली की जो कंपनियों थी उनसे माहदे करके जो है वो उनको भी जो है वो क्लोज़ किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये एक तोहफ़ा होगा कि महंगाई का तोहफ़ा होगा, बिजली की कीमतें भी जो है वो कम होंगी, बढ़ेंगी। मतलब देखिए, बात यह है कि महंगाई वैसे तो पूरे खित्ते में देखें महंगाई है, लेकिन आप ये देखें नहीं सर, देखिए आपने कहा कि महंगाई है, फिर आपकी गवर्नमेंट मानती क्यों नहीं, आपका वज़ीर आज़म क्यों नहीं मानता, वज़ीर आला पंजाब क्यों नहीं मानता, दावे क्यों किए जाते हैं? देखें, बात यह है कि आपको ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ना कि चीज़ें स्टेबल हुई हैं, डॉलर स्टेबल है, एक जगह पे खड़ा है। और उसके बाद पेट्रोल की कीमतें भी आपको पता है 325 से नीचे आई हैं, अब 250 या 252 रुपए पे हैं। तो मतलब अब ये जो पेट्रोल, सर देखें ना, अगर आप लोग 10 रुपए बढ़ाते हैं तो 1 रुपए कम करते हैं तो पर रिलीफ तो ना हुआ ना। देखिए, बात पता क्या है, देखिए कल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने उड़ान के नाम से मईशत का जो है एक प्लान दिया है, जिसमें अगले 5 साल की तरजीहात तय की गई हैं। उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि बिजली भी सस्ती की जाएगी, टैक्सेस की शरह को भी कम किया जाएगा, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% पे लेके जाएंगे और इसी तरह 10 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे। देखिए, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि सियासी इस्तेहकाम के साथ माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। और अब देखें, अगर 1 साल या 10 महीने से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो मैं 3 दिन पहले अखबार पे पढ़ रहा था कि साहब ने भी जेल पे इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि जो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था वो चीज़ें जो हैं वो इस गवर्नमेंट ने रोक ली हैं और मुल्क को जो है माशी तौर पे दिवालिया होने से बचा लिया है। बानी पीटीआई साथ ये भी तो कहते हैं कि इनको कर्ज भी तो नहीं मिल रहा था ना आईएमएफ से। उनके पास एक आईएमएफ की जो टीम थी वो गई, मंजूरी हुई, फिर जाके इनको कर्ज मिला हुकूमत को। देखें, वो तो एतबार भी नहीं कर रहे थे आईएमएफ वाले। पीटीआई तो अपनी सियासी लड़ाई में या अपनी सियासी मुखालफत में अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक चले जाते हैं कि वो जनाब जो कहते हैं, खत लिखते हैं कि जी इनको आईएमएफ को कि जी इनको, क्योंकि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया है, इनको कर्ज नहीं देना। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आपने जो है वो इनको रेमिटेंस नहीं भेजनी। तो मैं समझता हूं कि देखिए,
آپ کی سیاسی لڑائی ہے, سیاسی طور پہ آپ اس کو ڈیل کریں. اگر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی تاریخ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ مشکل حالات میں رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ حرکتیں نہیں کی جو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں. اب بھی بانی پی ٹی آئی کی, مثلا بانی پی ٹی آئی کیا حرکتیں کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی. بانی پی ٹی آئی کی ڈائریکشن جو ہے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ چیز جو ہے وہ باور ہونی چاہیے کہ جو پولیٹیکل طاقتیں ہیں نا ملک میں جیسی بھی ہیں, آپ کو ان کے ساتھ ہی کنسنسس کرنا پڑے گا. جس کی مثال ہے کہ 2007 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نیون نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, حالانکہ ان کے بھی بڑے اختلافات تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آج تک اس پہ قائم ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس حد تک کسی کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبل نہیں کریں گے کہ ہمیں جو ہے پھر سسٹم جو ہے 10 سال کے لیے ہم سب جو ہے آؤٹ ہو جائیں. اب دیکھیں خان صاحب نے جب 2013 میں گورنمنٹ ملی نون لیگ کو, انہوں نے تو پہلے سال ہی کام شروع کر دیا دھرنوں والا. 126 دن دھرنے کرنے کے بعد الٹیمیٹ پھر انہوں نے کیا کیا, یعنی کہ دھرنوں کا یہ اثر پڑا ہے مہنگائی کے اوپر. آپ یہ ذمہ دار مہنگائی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 تک, آپ کو پتا ہے پیٹرول جو تھا وہ 62 روپے پہ تھا, اور ڈالر جو تھا 100 روپے پہ تھا, اور چیزیں جو بڑی مستحکم تھی. لیکن کیا کیا صاحب نے دھرنا بچھا دیا, صاحب نے پھر وہ دھرنے میں بھی ان کو کامیابی نہ ہوئی, اور اس کے بعد الٹیمیٹ اس کو پھر جب سارا زور لگا لیا, اس کے بعد پھر مذاکرات کر کے الیکشن جو تھے انہوں نے ری انویسٹیگیٹ کرائے سپریم کورٹ کے ذریعے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے رزلٹ نہیں مانے. اس کے بعد پھر 2017 میں کیا سمجھتے ہیں جو الیکشن ہوا, جو صاف و شفاف الیکشن ہوا؟ دیکھیں الیکشن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ہمیشہ ہوتے ہیں, آپ کو تحفظات ہوتے ہیں, لیکن ان تحفظات کے ساتھ سسٹم چلتا ہے. 2018 میں دیکھیں صاحب کا الیکشن جو تھا, ہر کوئی کہتا تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا, کو پارلیمنٹ میں سلیکٹڈ کے نعرے لگے, لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتنی میچور ہو گئی ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ اپنی لڑائیوں کو جمہوری طریقے سے لڑے, پارلیمنٹ کے اندر لڑے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تحفظات ہیں نا آپس میں, وہ بھی تو لڑ رہے ہیں نا. کیوں لڑ رہے ہیں؟ اب ایک ٹیبل کے اوپر آ ہی نہیں رہے, نہ بلاول آ رہا ہے, نہ وزیر شہباز شریف آ رہے ہیں ابھی تک. دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ان کے اپنے مینیفیسٹو ہیں, لیکن وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ہم نے وہ اتحادی ہیں ایک دوسرے کی بی ٹیم نہیں ہے. تو وہ اختلافات تو ہوتے ہیں, لیکن اس حد تک تو اختلافات نہیں ہے. گورنمنٹ چل رہی ہے, گورنمنٹ میں استحکام ہے, معاملات چل رہے ہیں, مہنگائی کنٹرول ہے. مہنگائی کیسے کنٹرول ہے؟ کبھی آپ ہوٹل کے اوپر جائیں کھانا کھائیں, آپ کو پتہ چلے کہ ریٹ کیا ہے. مہنگائی کیسے کنٹرول؟ کسی غریب سے پوچھیں جو فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس سے جا کے 2 منٹ آپ ساتھ بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں, اس سے حالات پوچھیں گھر کے کہ یار آپ کے گھر کے جو حالات ہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے ایک منتھ میں آپ کے, اس سے پوچھیں. دیکھیں ہم بھی اسی کی کلاس سے ہیں, ہم کوئی مثلا مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم بھی جا کے بیٹھتے ہیں ڈھابوں پہ کھانا کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل حالات ہیں, لیکن ان مشکل حالات کو سٹیبلٹی کے ساتھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگر دیکھیں آپ مذاکرات کریں, اپنے سیاسی معاملات پہ ڈائیلاگ کریں, اور آپ چیزیں طے کریں, بیٹھیں. لیکن آپ کیا کبھی چڑھائی کر دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف, کبھی تڑیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک صوبہ ہے ان کے پاس, پچھلے 15 سال سے وہ صوبہ ان کے پاس ہے. مثلا اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے تو ایک ضلع کافی ہوتا ہے, وہ صوبے میں کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ہر 15 دن بعد وہاں کا کے پی کے وزیر اعلیٰ شروع ہوتا ہے اور چڑھائی شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں مار دوں گا. کل بھی ان کا بیان تھا, یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. وہ بھی وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈا پور, اور یہاں کی وزیر اعلیٰ کیا نام ہے ان کا, مریم نواز صاحبہ, وہ بھی دھمکیاں لگاتی ہیں, وہ بھی آگے سے دھمکیاں لگاتے ہیں. گیم تو برابر ہی ہے نا, فرق تو کہیں پہ نہیں ہے. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے, آپ دیکھیں چاروں صوبوں میں اگر ورک ہو رہا ہے نا, مختلف ان کی ترجیحات ہیں. آپ ہاسپٹل میں جائیں, میں مزانگ میں رہتا ہوں, مزانگ میں اپنے بچوں کو وہاں سے مزانگ ہاسپٹل سے جاتا ہوں, اور وہ یقین کریں 700-800 کی میڈیسن دیتے ہیں, ڈاکٹر چیک کرتا ہے. آپ کبھی ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں نا, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسیز ہیں کہ ہاسپٹلز میں میڈیسن مل رہی ہیں, اور مہنگی میڈیسن مل رہی ہیں, اور اسی طرح ان کی ترجیحات ہیں. وہ یہ کافی ہے, مہنگی میڈیسن ملنے کہ سستی ہونی چاہیے تھی, مہنگی مل رہی ہیں. جو میڈیسن آپ آگمنٹن سیرپ ہے نا, وہ باہر سے 395 روپے کا ہے, وہ وہاں پہ بھی آپ کو اویلیبل ہوگا, یعنی وہ آپ کو دوائیاں دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اس حد تک غیر مستحکم کریں گے, آپ اپنے معاملات کے لیے آپ اچھا
کوئی تو اصول ہونا چاہیے کسی گیم کا. کیا اصول یہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد جا کے ٹکر مارنی ہے جب کسی ملک کا سر یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ لوگ بھی تو ایک سائڈ پہ نہیں بیٹھتے نا. جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, آج بھی انہوں نے ٹیبل کے اوپر چیزیں رکھی ہیں, پیپر رکھے ہیں کہ یہ ہمارے مذاکرات ہیں, ان کو آپ ایکسیپٹ کریں. آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. پھر دیکھیں مذاکرات کسی نہ کسی کو تو ماننے پڑیں گے نا. پھر مذاکرات کی بات آپ دیکھیں, جب سے صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا, انہوں نے سڑکوں کا رستہ اپنایا. پھر جب ان کے پاس صوبوں کی گورنمنٹیں ہیں, ان کو وہ ٹینیور پورا کرنا چاہیے تھا, انہوں نے سڑکوں کا رستہ اپنایا. پھر جب ان کو پتا ہے کہ دیکھیں جہاں سے آپ نے ریلیف لینا ہے, دیکھیں نا یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں پولیٹیکل طاقتوں کے ساتھ تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہم کہتے ہیں جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اچھا جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ان کو افینڈ کر کے آپ ریلیف کیسے لے لیں گے؟ ٹھیک, یعنی کہ جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. اسی بات کریں گے, بریک کا ٹائم ہے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی کی, کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اگر نون لیگ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, مذاکرات ہو جاتے ہیں, تو استحکام آئے گا پاکستان میں. دیکھیں کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, انہوں نے کہا جتنی مرضی لڑائیاں ہوں, جنگ و جدل ہو, معاملات مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے طے ہوتے ہیں. ہمیشہ دیکھ لیں جتنی مرضی بڑی لڑائی ہو, 100 سال دشمنی چلے صلح ہی ہونی ہوتی ہے. تو اس لیے خان صاحب کو پولیٹیکل پارٹیاں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUIF مولانا فضل الرحمان گروپ جو کہ آج کل کے ساتھ ان کے اچھے ٹرمز ہیں, اچھے ریلیشن ہیں, وہ سب جماعتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کی ایک جدوجہد ہے, اور وہ مذاکرات پہ, ٹیبل ٹاک پہ وہ بلیو رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو تو آپ لوگوں نے بھی تنگ کیا ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, جو دستخط پہلے کروا رہی ہے, پھر جب مولانا صاحب کی باری آئی تو پھر آپ لوگ آگے وہ پیچھے. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ اگر ان کے تحفظات بھی تھے تو انہوں نے جمہوری انداز سے اپنی مذمت کی ہے اور اپنے تحفظات منوا لیے. اگر مدارس بل جو تھا وہ الٹیمیٹ منظور کروا لیا, مولانا صاحب کی جیت ہے. اور پیچھے 26th امینڈمنٹ جو ہوئی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ایک سافٹ رول ادا کیا, کہ بہت ساری چیزیں جو تھی پی ٹی آئی کو یا بانی پی ٹی آئی کو منظور نہیں تھی, انہوں نے وہ نکلوا دی, اور اس کے بعد جو ہے 26th امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے. اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ 26th امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس کی بیک پہ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی. یہی وجہ ہے کہ جب وہ امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے تو اس پہ پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا تھا, اس کی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تھا. اسی طرح جب 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس میں جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی جو ہے وہ بیٹھ کے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے. تو وہ بریک تھرو یا وہ جو ساری چیزیں تھی اس میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ مضبوط ہوئی. کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ سکتی ہے, بانی پی ٹی آئی دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. آج کے جو مذاکرات ہیں ہونے جا رہے ہیں, کیا یہ ہو جائیں گے مذاکرات؟ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں بھی میں اخبارات کے بیانات پڑھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ملک کے یہ جو سیاسی مسائل ہیں نا, 70 سال والے جو ہیں 20 دن میں حل ہو جائیں گے. یہ اگر زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب اور جو ہے بانی پی ٹی آئی بیٹھ جائیں تو یہ حل ہو سکتے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ پہلے پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوں کہ تاکہ وہ کوئی مینڈیٹ ملے تاکہ وہ بات کریں. لیکن یہ اب پرانی باتیں ہیں, ان کو چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں کہ اب یہ خوش آئین ہے کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی انکوائری کروا لیں, اور اسی طرح جو ہے وہ 24 نومبر کے جو معاملات ہیں ان کی انکوائری ہو جائے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری سر ہونی چاہیے نا, قانونی طور پہ انکوائری ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے تحفظات ہیں, آپ کے الیکشن پہ تحفظات ہیں, 26th امینڈمنٹ پہ آپ کے تحفظات ہیں, یا آپ کے 9 مئی پہ یا دیگر معاملات پہ, تو بالکل ان پہ مذاکرات ہونے چاہیے, ٹی او آرز طے ہونی چاہیے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ صدقے دل سے بیٹھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک سائیڈ پہ آپ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ آپ کال دے دیتے ہیں سول نافرمانی کی. کبھی اسلام آباد میں لوگوں کو جناب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں جا کے ہم دھرنا دیں گے, تو پھر آپ مذاکرات ہی کریں, اور مذاکرات میں حل نکلتے ہیں. سر وہی چیز ہے نا, جب نون لیگ کوئی چیز مانے گی, وہ بھی مانیں گے, یہ بھی مانیں گے, تب جا کے کچھ حل نکلے گا نا. ایسے تو پھر حل نہیں نکلے گا. میری بات سنیں, 10 دن سے مذاکرات ہی چل رہے ہیں. آج انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے, انہوں نے 2 تاریخ کی. اب جو پی ٹی آئی کی طرف سے یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبات ہیں نا, یہ وہ مطالبات ہیں
کہ ان مطالبات پہ میں کہتا ہوں مذاکرات ہو جائیں گے اور چیزیں جو ہے وہ آگے چلیں گی. لیکن پہلے تو مطالبات کیا تھے 2 دن پہلے کہ 26th امینڈمنٹ بیک کریں. بھائی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی آئینی طور پہ ہوئی ہے. اچھا یا پھر آپ 26th امینڈمنٹ میں سپریم کورٹ میں پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں ان پہ وہ دے دیں گے لایا عمل, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کے جو الیکشن ہے دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. بھائی جو آپ کے تحفظات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن جو ہے وہ آپ نے پٹیشنیں دائر کی ہوئی عدالتوں میں وہاں سے فیصلے کریں گے, تو لہٰذا یہ دونوں مطالبے جو تھے غیر معقول تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ مطالبات اپنے وڈرا کیے. اب دیکھیں نا 26 نومبر کو جب پی ٹی آئی جاتی ہے اسلام آباد, دیکھیں ان کا کوئی سلوگن تو ہونا چاہیے نا کہ وہ کہیں کہ جی ہم 26th امینڈمنٹ کے لیے آئے ہیں, رول آف لا کے لیے آئے ہیں. وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے آئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ احتجاج سے اسلام آباد میں جا کے رہائی جو ہے, رہائی تو عدالتوں کے ذریعے ہونی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کم از کم عدالتیں بھی تو صحیح فیصلہ نہیں کر رہی نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو یا بانی پی ٹی آئی کو بہت سارے ریلیف عدالتوں سے ملے ہیں. اب یہ بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل جو تھی جن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا, وہ ریزرو سیٹیں جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو دی نہیں. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اتنا آؤٹ آف دی وے جانا پڑا کہ 2 عدالتوں کے فیصلے تھے, الیکشن کمیشن کا یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ. اچھا وہ فیصلے ایک طرح سے ایپلیٹ سٹیج پہ سپریم کورٹ میں آئے تھے اور سپریم کورٹ نے اپنی جو وہ کہتے ہیں کہ پچ سے باہر نکل کے کھیلا اور 187 آئین پاکستان کا 187 جو ہے آرٹیکل وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ٹو میٹ دا اینڈ آف جسٹس جو ہے وہ کہیں تک بھی جا سکتی ہے. تو اس میں جا کے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے سیٹیں نہیں دی, حالانکہ ان کا کیس سنی اتحاد کے پلیٹ فارم میں تھا, تو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی پی ٹی آئی کو دی. 2025 لگا ہے, اب 2025 میں کیا پلاننگ ہے نون لیگ کی؟ اب دیکھیں نون لیگ کی پلاننگ میں سمجھتا ہوں مہنگائی دینی ہے, بس شروع سے سٹارٹ تو مہنگائی سے ہو ہی گیا ہے. آپ کے سامنے جو پیٹرول بڑھا ہے, ڈیزل بڑھا ہے, مٹی کا تیل بڑھا ہے, سٹارٹ تو مہنگائی سے ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں, کیا پلان ہے نون لیگ کی؟ یہ جو پیٹرول وغیرہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر 15 دن بعد قیمتیں ریوائز ہوتی ہیں, کبھی 2 روپے اوپر چلی جاتی ہیں, کبھی نیچے آ جاتی ہیں, لیکن یہ فگر 250 پہ. سر یہ دیکھیں نا, غریب آدمی کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے. اگر 2 روپے ہی پڑتا ہے یا 1 روپے پڑتا ہے تو فرق پڑتا ہے غریب آدمی کے اوپر, امیر کے اوپر فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, غریب کے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل استحکام ہے, ان مسائل کا حل پالیسیز کا تسلسل ہے, ان مسائل کا حل جو ہے حکومتوں کا ٹینیور پورا ہونا ہے. تو اس کے لیے جب پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کرے اس حد تک کہ ہم نے جو ہے وہ جب کسی کو جو اقتدار ملا ہے اس کا وہ ٹینیور پورا ہونے دینا ہے, ہم نے لانگ مارچ نہیں بچھانے, دھرنے نہیں بچھانے, ہم نے جو ہے وہ عدالتوں کے کندھے استعمال نہیں کرنے, تو میں سمجھتا ہوں ملک میں استحکام آئے گا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ گراؤ جلاؤ مارو مار دو کی پالیسی اپنائیں گے تو اس سے استحکام نہیں آئے گا. آپ کا بیانیہ تو اوپر جا سکتا ہے, آپ جو ہے وہ پلاننگ کیا ہے 2025 کی, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں 2025 میں دیکھیں کل مسلم لیگ نون نے, وزیر اعظم پاکستان نے اڑان کے نام سے معاشی استحکام کے لیے اگلے 5 سال کی پلاننگ دی ہے. ٹھیک, اڑان کیا چیز ہے, کیا سکیم ہے؟ دیکھیں اڑان سکیم کیا ہے کہ اس میں ٹارگٹ طے کیے گئے ہیں کہ 2029 تک ہمارے کیا ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ نوکریاں پیدا کی جائیں گی. ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہے وہ اس میں مہنگائی جو ہے وہ کم کی جائے گی. ٹارگٹ یہ ہے کہ ٹیکسز کی شرح جو ہے لوگوں پہ اس کو کم کیا جائے گا. ٹارگٹ یہ ہے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ 6% میں لے جایا جائے گا. ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری برآمدات جو ہیں جو ہے وہ ان کو ہم جو ہے وہ برآمدات جو ہیں وہ ان کو بڑھائیں گے اور وہ $37 ارب پہ لے کے جائیں گے. تو دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا, اچھی بات ہے, وہ ایک اپنے سیاسی مخالف کے کیچڑ اچھالنے ہی سیاست نہیں ہے, بلکہ سیاستدان جو ہوتا ہے یا جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی ترجیحات بتاتی ہے. اور یہ ہسٹری ہے کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم پاکستان جب وہ 2018 میں اپوزیشن لیڈر تھے تو ان کی سپیچ جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے اس وقت بھی جو ہے بانی پی ٹی آئی کو یہ آفر کی تھی کہ ہماری لڑائیاں اپنی جگہ لیکن ہم مساق معیشت کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں معیشت میں ان سیاستدانوں کی جو لڑائیاں ہیں نا, ان سیاستدانوں کی لڑائیوں میں جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو اس کے اثرات میرے پہ, آپ پہ, یا جو بھی متوسط طبقہ ہے نا اس پہ آتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرے لیڈر کا بیانیہ اوپر ہے, میرا لیڈر جو ہے وہ جھک نہیں رہا, میرا لیڈر جو ہے وہ بڑا اگریسو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں لیکن کچھ چیزوں پہ آپ کا منیمم کنسنسس ہونا چاہیے. آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹیکس ہے
ٹھیک ہے عوام کو کم بوجھ ڈالا جائے گا, ایسے ہی ہے یہ بھی اس میں انکلوڈ کیے گئے, آپ لوگوں نے کیا ہے. اب جو ٹیکس جو امیر دے رہا ہے, امیر تو میرے خیال میں دیتے ہی نہیں ہے, 100 میں سے آپ کوئی 5% لگا لیں, 5 سے بھی کم ہے شرح ان کی. ٹیکس کون دیتا ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں. مجھے بھی میسیج آتے ہیں یار, میرے تو کروڑوں کا کاروبار نہیں ہے. احسن صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے میسیج آیا ہے سر, میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو. میں پارٹی افیلیشن سے باہر نکل کے میں بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ نہیں نا ٹیکس نیٹ میں آتے, اس کے باوجود آپ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ لائف بوائے خریدیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ٹیکس, بالکل ٹیکس ہے. تو اس لیے جو بہتر حل ہے نا کہ آپ جب ٹیکس نیٹ میں آئیں گے نا تو ٹیکس نیٹ میں آ کے آپ کا یہ جو چیزیں آپ خریدتے ہیں نا یہ ٹیکس بھی آپ کے اس انکم ٹیکس ریٹرن میں ایڈ ہو جائے گا. اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا ٹیکس نیٹ میں ہے نا تو ان کو زیادہ دیا ہوا ٹیکس ان کی آمدن سے وہ ریفنڈ بھی ہوتا ہے. سر کیسے ریفنڈ ہوتا ہے؟ ٹیکس سے فائدہ بھی دو نا. دیکھیں باہر کے ممالک میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ان کی فیملی کو بچت ہوتی ہے, سہولیات دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہمیں کیا ملتا ہے؟ مہنگائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتی. صبح کچھ ریٹ ہوتا ہے, رات کو کچھ ریٹ ہوتا ہے. ہم نہ بھی ڈائریکٹلی ٹیکس دیں, انڈائریکٹلی تو ہم دے رہے ہیں نا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لکھ پڑھ کے ٹیکس نیٹ میں آئیں, پھر ہمارا مطالبہ سہولیات لینے کا زیادہ سٹرونگ ہوگا. کیونکہ ہم بھی جتنا ہمارا زور چلتا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں ٹیکس نہ دیں, گورنمنٹ بھی وہ ٹیکس جو ہے وہ ترجیحات ایس سچ نہیں ہوتی. ایسے اس کے اوپر ایک پلان بنانا چاہیے. بات کریں گے, بریک کا ٹائم ہے, شامل کرتے ہیں بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی ٹیکس کے حوالے سے. غریب ٹیکس دیتا ہے, امیر ٹیکس نہیں دیتا. سر اس کے اوپر ایک پلان بنانا چاہیے, ٹھیک ہے, طریقہ کار ہونا چاہیے. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ان کو گرفت میں آنا چاہیے ان کو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے نا پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے اور صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو آپ نے ایمنسٹی دے دی کہ بھئی آپ کا جو مال ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں, اس کو وائڈ کر لیں تاکہ آئندہ سے تو وہ اس کے جو بھی ایسٹس ہیں ریکارڈ پہ آ جائیں گے, وہ آئندہ سے تو وہ ٹیکس دے گا نا. دیکھیں ہمیں بزنس مین کو جو ہے نا یا جو جس کے پاس پیسہ ہے اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اس کو مراد دینی چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس کو جو اب ہم شک کی نظر سے دیکھیں گے, جب ہم اس سے پوچھیں گے یہ پیسہ تمہارے پاس کیسے آیا, دیکھو پھر لوگ پیسہ نکالتے نہیں. وہ پیسہ جو ہے یا تو پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, دبئی چلا جاتا ہے, بنگلہ دیش چلا جاتا ہے یا پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. تو لہذا آپ اپنے ملکوں میں بزنس دوست پالیسی جو ہے نا, یعنی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو جو بزنس مین ہے یا جو پیسے والا بندہ ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, یا اس کا جو جتنا پیسہ ہے اس کو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے اور پروٹیکشن دے کے ملک کے اندر وہ پیسہ سرکولیشن میں آئے. دوسری بات جو ہے وہ جو شہری ہیں, دیکھیں ایک تنخواہ دار بندہ ہے, اس کی تنخواہ سے بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے. آپ روڈ پہ جائیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں, ٹول دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں ہر شہری کا آنا ہی پاکستان کی بھلائی ہے. جب آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں گے اور آپ اپنی جو بھی آمدن ہے اس میں دیکھیں 6 لاکھ تک تو آمدن آپ کی ٹیکس فری ہے. وہ ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کی جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ باہر شفٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ سہولیات نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, مشکلات ہی مشکلات ہے. اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بات بتاؤں, سب سے بڑی بات جو باہر جانے کی ہے نا, یہاں پہ پولیٹیکلی استحکام نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے کرنے والے کام ہے. ہمارے سیاستدان اور ہمارے ادارے اس چیز پہ ایک پیج پہ آ کے دیکھیں, ہم ایک حد تک جائیں ایک دوسرے کی مخالفت میں, اس حد تک نہ جائیں کہ ہم جو ہے وہ چیزیں جو ہیں پھر جب نہیں نہ مستحکم ہوتی, نہیں کنٹرول ہوتی, پھر جس سیاستدان نے یا جس گورنمنٹ نے نعرے بھی لگائے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, جب ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تو ڈیلیورنس اس سے بھی نہیں ہوتی. اب دیکھیں میاں نون لیگ, میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت آگے جا کے انہوں نے چیزیں روک لی ہے, پیچھے تو لے کے آئے ہیں نا کہ مہنگائی کی شرح جو تھی 39 سے وہ نیچے آئی ہے, بہت نیچے آئی ہے چیزیں جو ہیں. اس کے بعد ڈالر 325 سے دوبارہ دیکھیں نا 250 پہ آیا ہے. پیٹرول بھی ٹھیک ہے آپ کی بات. دیکھیں نا اسٹاک ایکسچینج ہم دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اڑان میں ہے, ٹھیک ہے, باہر آدمی نکلتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے, چیز تو ہے ہی نہیں, مہنگائی نیچے ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ دیکھیں اشاریے جو ہوتے ہیں,
میری بات سنیں، یہ اشاریے جو ہوتے ہیں نا اڑان والے، یہ بھی تو انٹرنیشنل ریپیوٹ والے ادارے ہی دیتے ہیں نا. تو اگر اڑان والے اشاریے ہیں، اب دیکھیں نا بانی پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی نے کتنا کہا کہ لوگوں کو سول نافرمانی ریمیٹنس نہ بھیجیں، تفصیلات نہ بھیجیں، لیکن ریکارڈ آ رہے ہیں پیسے. اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور میری اپیل بھی ہے کہ اپنے ملک کے لیے، ہاں دیکھیں لائکنگ ڈس لائکنگ ہے نا، میری بھی پولیٹیکل لیڈر لائکنگ ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بغض میں آپ ملکی مفادات جو ہے نا ان کو ضرور سامنے رکھیں. آپ اس حد تک نہ جائیں کہ ملک کا نقصان ہو، کیونکہ اگر ملک ہے تو ہم ہیں، ملک میں استحکام ہے تو ہم ہیں، ملک میں سیاسی معاشی استحکام ہے تو خوشحالی ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بات بتائیں، اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی آج پولیٹیکلی کسی کو سپیس نہیں دیتے تو کل کو یہی ہونا ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے ان کو نہیں دینا. تو مطلب دوسری ہے کون؟ ایک جو پارٹی ہے نون لیگ، وہ شروع سے لے کے ابھی تک یہ پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں ہم آپ کے ملک میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک گیر پارٹیاں ہیں. پارٹیوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ملک گیر پارٹی نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی بھی ملک گیر پارٹی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی سیاست رہی ہے کہ اس نے کبھی بھی نہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی ہے، نہ کبھی مذاکرات کی طرف آئے. وہ ہمیشہ اگریسو اور سڑکوں پہ ہی رہے ہیں، اور مذاکرات کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ ان کا رہنا بنتا ہے. سڑکوں پہ پر نہیں، جب احتجاج کرنے کوئی بھی نکلتا ہے، چاہے آپ جائیں یا میں جاؤں یا تیسرا بندہ اور جائے، فوراً گرفتاری ہو جاتی ہے. احتجاج کرنا سب کا حق ہے، آئین قانون کہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، احتجاج کرنا آخری حربہ ہوتا ہے، جبکہ انفارچونیٹلی بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں. اسلام آباد میں دھرنا آخری چوائس ہونی چاہیے، یہ سٹارٹ وہاں سے ہوتے ہیں. انفیکٹ ان کے اندر جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ غرور تکبر ہے کہ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم بزور بازو کریں گے، ہم طاقت سے کریں گے. اچھا اب جب ان کو ناکامیاں ملتی ہیں نا، اب انہوں نے دیکھیں آپ نے پہلے 9 مئی کیا، اب پھر 26 نومبر کر دیا. اچھا اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں تو پھر یہ مذاکرات کی طرف آتے ہیں. حالانکہ ان کو مذاکرات کا جو چینل ہے نا، بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں پہ وہ جاری رہنا چاہیے. پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اندر مذاکرات کے حامی ہیں. آپ پچھلے دنوں دیکھیں پی ٹی آئی کی قیادت سب سے ملنے گئی تو جھاڑے کھا کے واپس آئی کہ سب گڈی گڈی چل رہا ہے اور سب اچھا چل رہا ہے. یعنی کیا کہ مجھے باہر نکالیں، بس آپ کا وہ ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی جب تک میرے جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے باہر نہیں آئیں گے، بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ باہر ہیں. یہ علیمہ خان کا بیان ہے. دیکھیں آپ دیکھیں میری بات سنیں، 26 نومبر کیا تھا؟ دیکھیں 26 نومبر اگر بشرا بی بی ان کو لیڈ کر رہی تھی، جو علی امین گنڈاپور صاحب جو لیڈ کر رہے تھے، جو ڈی چوک گئے ہیں، کیا آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے کہ ان کا کیا جو تھا وہ نعرہ تھا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی انسٹرکشن کے بغیر وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ سیلفشنیس ہے. لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس نے دیکھیں جو عوامی لیڈر ہوتا ہے نا، یہ جیلیں یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. ہر لیڈر نے جیلیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب لیڈر یہ کہہ کہ مجھے نکالو، آپ دیکھو لیڈر نے بھی دیکھو الٹیمیٹ تو جب مذاکرات ہوتے ہیں نا، مذاکرات میں ہی چیزیں طے ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جو ہے وہ حسام جو ہے ان کا نیازی جو ہے، جو عمران بانی پی ٹی آئی کا بھانجا، اس کو 10 سال سزا ہے. اس کے والد صاحب کی میں کل حفیظ اللہ نیازی صاحب کی، حالانکہ وہ شروع سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ناقد رہے ہیں، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ دردناک تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کرکٹ میں بھی لوگوں کو استعمال ہی کیا ہے، سیاست میں بھی لوگوں کو استعمال ہی کیا ہے، اور ان کو اپنے مفاد سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. انہوں نے لوگوں کے بچوں کو مشتل کر کے وہاں پہ ان سے جو ہے وہ یہ 9 مئی کروایا، اور اب ان کو پرسو نہیں کر رہے، نہ ان کو پارٹی لیول پہ وکلا دے رہے ہیں. فیملیاں خود پرسو کر رہی ہیں اور فیملیاں فیس کر رہی ہیں. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے وکلا دائر کیوں میں سارا کچھ، اتنے بھی کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، بلکہ آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے ان کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، اور ہائی کورٹ میں جانے لگے ہیں، سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں، تاکہ جو سزائیں ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 9 مئی والے تو چلے وہ عام شہری تھے نا. آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لیول کی قیادت ہے نا، شاہ محمود قریشی یا دوسرے،
ان کی تھی کہ بھائی ہم سے بھی کبھی آ جایا کریں, مشورہ کر لیا کریں, ہم بھی اچھا مشورہ دیں گے. یعنی وہ بھی اس حد تک فرسٹریٹ ہے. ایجاد چودھری صاحب ہیں, یا جو ہے محمود الرشید صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وہ بھی بانی پی ٹی آئی کے برابر ہی جیل قیاد کاٹ رہے ہیں. ان کو نہ کوئی قیادت ملنے جاتی ہے, صرف کوئی ان کو پرسو ہی نہیں کر رہا. تو یہ فرسٹریشن ہوتی ہے نا لوگوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں تو جو 9 مئی والے تھے ان کو تو پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے بندے ہے ہی نہیں, یہ تو پلانٹ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ دیکھیں 2 باتیں ہیں, یا آپ ان کو مان کے جو ہے وہ آپ معذرت کریں آگے چلیں, یا آپ جب انکار کر رہے ہیں معذرت کس سے کریں؟ دیکھیں معذرت آپ نے غلط کیا ہے, قومی سالمیت کے اداروں پہ آپ نے چڑھائی کی ہے. آپ دیکھیں احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں, یہ کوئی طریقے نہیں کہ آپ اپنے ہیروز کے. ایک ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا اور کافی لوگوں نے اس کو اوپر اپریشیٹ بھی کیا کہ جی انہوں نے کہا جی 9 مئی واقعہ ہوا, اس میں بندے کون تھے؟ فوجیوں کی گاڑیوں سے بندے نکل رہے ہیں, وہ کہتے اپنے بندے ہیں اور یونیفارم میں تھے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا حسام پی ٹی آئی سے نہیں تھا؟ بالکل پی ٹی آئی سے تھا نا. یا جو دیگر قیادت پکڑی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں تھی, یا جن کو سزائیں ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی سے نہیں تھے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی کلیرٹی ہونی چاہیے, آپ کے کنسیپٹ میں, آپ کی سیاست میں کلیرٹی ہونی چاہیے. آپ کا دورہ موقف ہے, ایک طرف کہتے ہیں یہ ہمارے بندے نہیں ہیں کہ یہ جی ہم نے نہیں کروایا, ہم پہ پلانٹ کیا گیا ہے. دوسری طرف اب دیکھیں واویلا نہیں ہو رہا کہ جی ملٹری ٹرائل کیوں ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ بندے بھی ان کے تھے, کیا بھی انہوں نے تھا. تو اس کا بہترین حل ہے, دیکھیں غلطی جو ہوتی ہے نا ہمیشہ غلطی کو مان کے آگے چلا جاتا ہے, غلطیاں پھر ہی سدھرتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی غلطی بھی نہ مانیں اور پھر آپ جو ہے وہ ان کو ہی کہیں کہ ہم نے آپ سے ڈائریکٹ مذاکرات کرنے ہیں, دیکھیں آپ نے یہ تو زیادتی کی ہے. فرض کریں مذاکرات ہو جاتے ہیں, یہ جو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال اور 5 سال 3 سال 4 سال, ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی؟ دیکھیں جو بھی ہوگا عدالتوں کے ذریعے ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ سزائیں سنائیں, لیکن ابھی ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں آنی ہے, سپریم کورٹ میں جانی ہے. اور اسی طرح ملٹری ٹرائل کی بابت کہ یہ کیس ملٹری ٹرائل جب ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے یا دیگر کورٹس میں چلنا چاہیے, وہ فائنل فیصلہ بھی ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینا ہے. ٹھیک ہے, تو مستقبل میں سپریم کورٹ سے ہی آئیں گے. شامل کرتے ہیں بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں موجود ہے نصیر صاحب, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. نصیر صاحب, سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی جن کی سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کو رہا کیا جائے, کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا؟ دیکھیں اس میں وکیل ہوں, آپ کو تھوڑا سا پروسیجر بتا دیتا ہوں. پروسیجر بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 103 یا 105 بندے تھے جن کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ویڈیو فوٹیجز کے ذریعے جو ہے وہ شناخت کرتے ہوئے, جو کہ مثلا گراؤ میں جلاؤ میں یا ہمارے شہداء کی جو مجسمے تھے ان کو توڑ پھوڑ رہے تھے, وہ 105 یا 103 بندے تھے جنہوں نے ان کو پکڑا. اور پکڑنے کے بعد جو آرمی ایکٹ ہے 1952 کا, اس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے ٹرائل کیا. کیونکہ آپ ان کا جو ہے وہ کیس یہ ہے کہ آپ نے جب آرمی کی انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے تو آپ نے آرمی کی جورسڈکشن جو ہے وہ اس کو پھلانگا ہے. تو لہذا اب ہمیں اختیار ہے, تو انہوں نے ٹرائل کیا اور سزائیں بھی دی. اب سپوز اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے, ہمارے آئین میں 1952 کے بعد 12 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو جائز بھی قرار دیا ہے, اور سپریم کورٹ نے ہی ملٹری کورٹ جو ہے اس کی بابت یہ بھی کہا ہے کہ سویلین کے ٹرائل کرنے کا اختیار نہیں ہے. اب دیکھیں 2018 میں بھی بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی سویلین کو ملٹری جو کورٹس تھی ان سے سزائیں ہوئی تھی. تو یہ وہ سوال ہے جس کی بابت فار اینڈ اگینسٹ دونوں طرف بڑا مٹیریل ہے. تو آئی ہوپ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوگا اور سب کو قابل قبول ہوگا. سپوز اگر جو ہے وہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے یہ آئین کے منافی ہے, تو پھر وہ ایسے نہیں ہوگا کہ رہا ہو جائیں گے, وہ ایسے ہوگا کہ ان کی حراست جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی دہشت گردی کی عدالتوں کو. ثانیہ 9 مئی ہوا اور 19 مجرمان کو جو سزا جو ہوئی تھی 19 لوگوں کو ہوئی تھی, اب ان کی معافی ہو گئی ہے. رحم دلی کی انہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں, انہوں نے معافی ہو گئی ہے. کیا ان کی بھی معافی ایسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں معافی کا اختیار چیف آف آرمی سٹاف کو تو ہے,
یہ بھی تو آئینی طور پہ ہی ہے نا. دیکھیں وہ اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. مستقبل میں کیا لایا عمل ہوتا ہے تو اس کا بابت ہم جو ہے وہ مستقبل میں ہی دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن اب ہم کیونکہ یہاں قانونی بات کر رہے ہیں, معافی کا اختیار چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہے. ان سزا والے لوگوں کی اپیلیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئیں گی, وکلاء کے ذریعے دائر ہوں گی, تو لہذا یہ ساری چیزیں مستقبل میں ہونی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی ایک تاریخ ہے, انہوں نے بھی قلعے دیکھے ہیں, کوڑے کھائے ہیں, ملٹری کورٹس انہوں نے بھی فیس کی ہیں. نون لیگ میں آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوتا تھا, کراچی میں جا کے ٹرائل ہوا, ان کو جہاز میں جو ہے وہ سیٹ کے ساتھ ان کو ہتھ کڑی لگا کے باندھا جاتا تھا, اور وہ بھی ان کو بھی کوئی فیسلٹی نہیں تھی کہ کوئی باہر نکل کے وہ سورج بھی دیکھ لے, سارا کچھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پی ٹی آئی پہ یا بانی پی ٹی آئی پہ مشکل وقت ہے تو وہ مشکل وقت گزر جانا ہے, لیکن اس کے لیے حکمت عملی یہ نہیں ہونی چاہیے. حکمت عملی آپ کی دیکھیں دانست والی ہونی چاہیے, صبر تحمل والی ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل ہونی چاہیے. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ 2 سال یا 3 سال انہوں نے جیل میں رہنے کے بعد 10 سال جلا وطنی کاٹی, لیکن جب وہ آئے پاپولر ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈر جو ہے نا اس کو مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب اپنا ڈائیلاگ بھولتے کیوں نہیں, بار بار کیوں کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ سیاسی انداز سے بات کر رہا ہے نا. سر یہ ڈائیلاگ میرے خیال میں اچھا نہیں لگتا. وزیر اعظم رہ چکے ہیں کتنی بار, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. تو عام بندہ آپ لگائیں نعرہ یا میں لگوں کو اچھا لگے گا؟ ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے پاکستان. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہونا جو ہے نا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں کا ہار ہے. وزیر اعظم ہی ہے کہ جس کو سزائے موت ملی, وزیر اعظم ہی ہے جو ضلع وطن ہے. خان بھی وزیر اعظم تھا, بانی پی ٹی آئی تو جیل میں ہے. تو دیکھیں مسائل, وزیر اعظم پاکستان انتظامی طور پہ چیف ایگزیکٹو ہے آئینی طور پہ ملک کا, پاورفل سیٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں نا ان کو بھی کچھ اصولوں پہ آ جانا چاہیے. ہم جب اپنی پروموشن لیتے ہیں پھر تو ہم آگا پیچھا نہیں دیکھتے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی پروجیکٹ جو ہے یہ 20 سال میں لانچ ہوا. اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس کو لانچ کرنے میں مشرف ہے, جنرل پاشا ہے, کس کس کی امداد نہیں رہی. بات یہ ہے کہ اب صاحب جو ہے اگر آپ وہ ایک ان کی پارٹی بنا دی گئی ہے اور وہ پاپولر پارٹی بن گئی ہے, تو اب یہ کہیں کہ میں نے کسی سے فیور نہیں لیا, تو آپ اتنے باصول ہو نا کہ آپ شروع سے کہیں کہ میں نے کسی سے فیور نہیں لینی, میں نے اپنی جدوجہد کے ذریعے ہونا جو بھی ہونا ہے. تو آپ دیکھیں پھر جب آپ اتنی بے اصولیاں کر کے تو آپ پاپولر ہوئے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے. آپ کو آئین کے اندر رہتے ہوئے معاملات کرنے چاہیے, آپ کو سڑکوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد میں جب کوئی غیر ملکی سربراہ مملکت آتا ہے, کوئی پاکستان نے کوئی وہاں پہ جا کے کوئی معاشی چیزیں کرنی ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کال دے دی جاتی ہے. تو دیکھیں پاکستان کا استحکام, دیکھیں سیاسی لیڈر ہیں اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں, تاریخ لکھی جاتی ہے, ان کے رول بھی لکھے جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا. ان کی تاریخ کون سی لکھی جائے گی, اچھے الفاظوں میں کہ برے الفاظوں میں؟ دیکھیں درنوں کی تاریخ کبھی بھی اچھے الفاظوں میں نہیں لکھی جائے گی, اور بانی پی ٹی آئی نے اس کا اعتراف کیا کہ وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. ٹھیک ہے نا. اسلام آباد میں جا کے کسی کو گریبان سے پکڑ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنا, کسی سے استعفیٰ لینا یا وہاں سے رہائی جا کے مانگنا, یہ تاریخ میں کبھی بھی اس کو جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ قرار نہیں دیا جائے گا. یہ غیر آئینی طریقے ہیں, یہ غلط طریقے ہیں. یہ تو کہتے ہیں جی تاریخ یاد رکھی جائے گی. کس چیز کی؟ ٹکر کا بندہ ملا ہے ان کو. اب ٹکر کیا ہے؟ مثلا ٹکر دیکھیں میری بات سنیں, ٹکر وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو معاشی طور پہ اس حد تک آگے لے جائیں. آپ کا جب گورنمنٹ آتی ہے, آپ کا وے آف گورنمنٹ تو وہی ہوتا ہے. آپ اپنے مخالف جو پولیٹیکلی پاپولر لیڈر ہے آپ اس کو کرپٹ کہتے ہیں. آپ نظام کی حد تک تو آپ بہت کرپشن ہے. آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نمبر دیا کہ آپ کے دور میں 141 نمبر تھا جو کہ پہلے 133 تھا. تو بات یہ ہے کہ کرپشن, آپ اپنے پولیٹیکل مخالف کو کرپشن کہتے ہیں. نظام میں کرپشن ختم کرنے کے لیے تو آپ کی بھی کوئی ترجیحات نہیں ہے. صوبہ دیکھیں کے پی کے ہے, پچھلے 3 ٹریور سے آپ دیکھ لیں, وہاں پر اعداد و شمار ہٹا لیں, سب سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا ہے. آپ کے پی کے میں جائیں, میں پچھلے دنوں ہو کے آیا ہوں. قرض تو پھر انہوں نے بھی زیادہ لیا ہے نا.
पिछली भी गवर्नमेंट रही इनकी नून लीग तो मेरी बात सुने, डबल ट्रिपल कर्ज हो गया हमारे ऊपर। कर्ज तो हमारा अलमिया है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो जब से आज़ाद हुआ IMF के लेकिन इससे जान कैसे छुड़ानी है? ये कंसेंसस से छुड़ानी है, डायलॉग से छुड़ानी है, अंडरस्टैंडिंग से। कुछ चीज़ों पे तय करना है कि सड़कों पे हमने जो है दंगल फसाद नहीं लगाने, हमने जो है वो हर चीज़ का हल इस्लामाबाद डी चौक नहीं है। तो लिहाजा आप पार्लियामेंट के अंदर मौसर आवाज़ उठाएं, एहतजाज, देखें सड़कें बंद कर देते हैं आप जब एहतजाज होता है, आप कहते हैं हम शहर बंद कर देंगे, उससे क्या होता है कि लोगों को परेशानी होती है ना। तो लिहाजा हमें सियासतदानों को, अदारों को इस चीज़ पे कंसेंसस कर लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो मशक्क़त के बाद या जबर फेस करने के बाद बहुत हद तक मैच्योर हो चुकी हैं, तो बानी पीटीआई और पीटीआई को भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। नसीर साहब, आपने फ्यूचर प्लान तो बता दिया 2025 का नून लीग का। नून लीग ने 2024 में क्या खोया है? देखिए, नून लीग को गवर्नमेंट मिली थी, आपको पता है कि मुश्किल हालात में मिली थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। आपको मैं बताऊं कि उस वक़्त भी इलेक्शन की तरफ ही जाने का इरादा था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन वहाँ पे भी बानी पीटीआई ने एक तरह से जैसे बदमाशी नहीं करते कि मैं इस्लामाबाद जाके जो है वो रिज़ाइन लूँगा, तो वहाँ पे फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने यही कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे। बात ये है कि उस वक्त भी फिर वो देखिए आईनी तौर पे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, हमारा आईन इजाज़त देता था। हालांकि इन्होंने वहाँ पे जो है एक तरह से पूरी बदमाशी की कि इन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो आर्टिकल 5 का सहारा लेके कि मुल्क दुश्मनी में या गद्दारी में ले जाके इन्होंने वो फारग की, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर रात को जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। यानी किसी भी आईनी चीज़ को इनका मानना जो है वो इनकी तरजीह नहीं है, इनकी तरबियत ही नहीं है। मतलब ये पार्लियामेंट में रहते तकड़ी अपोजिशन होनी थी, 2-3 वोट का फर्क था। सूबों में रहते इनकी अपनी गवर्नमेंट थी। नायब वजीर आजम कहते हैं आपके इसहाक डार साहब के जी जब हमने गवर्नमेंट ली तो बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ जवाब आता है कि आपने गवर्नमेंट ली क्यों? देखिए, गवर्नमेंट कोई आईनी तरीके से ली है ना। देखिए, आईनी वेव अपनाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपको पता है इससे पहले भी 2 दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, वो बानी पीटीआई ने या पीटीआई ने उसको कंटेस्ट किया, वो नाकाम हो गई। आपको पता है कि जब हफीज जो पीटीआई के जो वजीर खजाना थे उस वक्त, वो यूसुफ रजा गिलानी से सेनेट का इलेक्शन हार गए, तो अगले दिन फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो बानी पीटीआई ने या पीटीआई ने कहा जी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। और आपको पता है कि उस वक्त मरहूम डॉक्टर आमर लियाकत साहब जो वो कहते थे कि हमें तो लाया गया है, हम आए नहीं हैं। तो इनको जो है वो चीज़ें पूरी करके 3 साल 4 साल देते रहे हैं। अब जब उन्होंने पूरी करके नहीं दी तो आपने क्या किया कि आपने उनको कह दिया जी मीर जाफर है, मीर सादिक है, गद्दार हैं, मेरे पेज पे आ जाएं फिर ठीक है। अब भी यही लड़ाई है कि मेरे पेज पे है, मुझे अपने पेज पे लें, मैं गवर्नमेंट करूं तो बस फिर ठीक है। यानी नहीं तो मिलके गवर्नमेंट कर लेना। नहीं, मिलके तो देखिए मेरी बात सुने, अब सारी पीटीआई को साइड पे रख दे, बाकी तो सारी कौमी हुकूमत है, बिल्कुल 4 सूबों में कौमी हुकूमत है, कंसेंसस के साथ है, पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं। तो मैं कहता हूं कि जो भी है आपको बैठना पड़ेगा और आपको सियासी हल जो है ना वो बैठ के निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह मुल्क की भलाई है और इसी में बानी पीटीआई और इसी में पाकिस्तान प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने सीनियर रहनुमा नसीर साहब की बात सुनी और प्लान बता चुके हैं 2025 का कि नून लीग का आगे का प्लान क्या है। अवाम को सोलहात दी जाएंगी। अब 2025 है, ये वक्त बताएगा कि नून लीग अब कितना यानी कि काम करती है और आवाम को कितनी सोलहात से नवाजती है। दावे किए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, मगर ऐलान हद तक ऐलान ही होता है, मगर काम नज़र नहीं आता। जब काम नज़र आएगा फिर हम भी तारीफ़ करेंगे बैठ के कि इन्होंने बड़ा काम करवाया। अभी तक काम नज़र नहीं आ रहा, ऐलान नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।